बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? पढ़ाइयाँ जारी हो चुकी हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हो चुकी तो नहीं बल्कि अब तो हम यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। पहले तक तो ये कहते कि हो रही हैं, हो चुकी हैं। अब वो स्टूडेंट्स, आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं की, दे विल स्टार्ट रिग्रेटिंग देमसेल्व्स कि बिकॉज eventually they will fall behind. और आप में से वो साथी, वो दोस्त जो मेरे या फिर हमारे भी जो आपको इस वक्त आपके जो लेक्चर्स ले रहे हैं, उन लोगों की के हिदायत पे, इंस्ट्रक्शंस पे जो अमल कर रहे हैं, वो इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में होंगे। थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा तवज्जो कर ली, तवज्जो करने के बाद आप eventually you should have to be in a better position कि आपका जो स्टडीज हैं वो देखिए, वो जो एक कंसेप्ट है ना जी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वाकई ऐसा है। आपको शुरू में बताया था 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लें इस लेक्चर के अलावा, सो आपका टोटल पढ़ाई 70 मिनट की हो जाती, 80 मिनट की हो जाती, 90 मिनट की हो जाती, 1.5 घंटे में आप फारिग होकर बैठ जाते। इवन इंक्लूडिंग आपकी जो पर डे या जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहें, तो आपने टोटल एक थोड़ा सा पढ़ लिया। आउट ऑफ 24 आवर्स इफ यू आर स्टडिंग 2 घंटे, let it be on the high side, you are left with 22 hours to do rest of your jobs. It is always recommended कि आप अपने ऊपर एक वजन ना बना लें कि now I have to study and I have to pass through all the burden, जो सर पे वजन एक बन गया है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई छेड़े नहीं, कोई कुछ नहीं करे। Sometimes it happens, और students के लिए being one of the educationists, I have seen it कि अच्छे students होते हैं, sharp students होते हैं, और वो मेहनत से थोड़ा सा भाग रहे होते हैं और एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे होते हैं। जो टेस्ट मैच है वो पूरा का पूरा देखते हैं, 5 दिन तक टीवी के आगे बैठते हैं, और कुछ अंदाज़ा होता है, हमें भी कुछ अंदाज़ा होता है कि वो कवर कर लेंगे, अच्छा कवर कर लेंगे। ये तो बात अपनी जगह पे है कि वो टॉप मोस्ट ग्रेड पे नहीं आ रहे, बट स्टिल वो कवर कर लेंगे। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब उन्होंने कुछ रिजल्ट देना होता है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, बीमार हो गए, उनके घर में कोई मसला हो गया, कुछ और हो गया जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे। साल के शुरू में या सेमेस्टर के शुरू से तो उन्होंने वैसे नहीं पढ़ा था, हमें भी अंदाजा था पढ़ लेंगे, समझाते भी हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, बेटा ना करो, पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो करो। वो नहीं, उन्होंने पढ़ा, और ना पढ़ने की बुनियाद पे फिर दे फॉल अपार्ट नाउ इन द मिडल ऑफ नोवेयर, और अप टू दी लेवल के सेमेस्टर भी ज़ाया होता है। तो आपको जो हम लोग बतौर आपके फैकल्टी या आपके पेरेंट्स जो आपसे कहते हैं कि मुसलसल थोड़ा थोड़ा बेशक पढ़ो, और अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो मुसलसल और ज़्यादा पढ़ रहे हों, तो उनको 3.8 प्लस GPA लेने से कोई नहीं रोक सकता। जनाब, हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन थी, इट वाज द एंड ऑफ द आर्बिट्रेशन, जिसमें हमने
لاسٹ لیکچر میں تو ڈیوٹیز آف آربیٹریشن پڑھی تھی، مس کنڈکٹ کون کون سے پاسبل ہیں وہ پڑھے تھے، پروسیجر کیا ہوتا ہے، اور ایک بہت اہم لفظ کہ آربیٹریٹر جو ہے وہ آرڈر نہیں ایشو کرتا، وہ ایشو کرتا ہے ایوارڈ. اس کے اوپر جو اتھارٹی ہے آربیٹریٹر کی، دیٹ از دی اخلاقی بائنڈنگ جو پارٹیز لکھ کے دیتی ہیں، وہ ایوری بڈی is a slave of his words. تو اگر پارٹیز نے یہ لکھ کے دے دیا کہ ہمیں آپ کی آربیٹریشن منظور ہے، یا انہوں نے ایون بائی اورلی وربلی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں آپ کی یہ آربیٹریشن منظور ہے، دین وہ اس پہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دی ریزلٹس شوز دی ایکسیپٹیبلٹی. بہت بڑی تعداد نیشنل لیول پہ، جتنے جملہ پہلا والا پورا کر لیتا ہوں مکس ہو جائے گا، نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں اس طریقہ کار کو جس کا نام آربیٹریشن ہے. جتنے میں نے جو لفظ شروع کیا تھا، جو ہمارے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں فیڈریشن سمیت پاکستان کا، اور اس کے بعد ہر چھوٹے بڑے علاقے میں چیمبر آف کامرس کے سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، وہ ہر جگہ پہ میں اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی دیر از نو وے کہ جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ غلط. ہر جگہ پہ آربیٹریشن از ایکسیپٹیبل، اور ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ آرگنائزڈ، کچھ ان آرگنائزڈ، لیکن آربیٹریشن کا پروسیس ہر چیمبر آف کامرس میں ہو رہا ہے پاکستان میں، انٹرنیشنلی بھی ہو رہا ہے. اور اپ ٹو دی لیول کے کچھ کورٹس بنا دی ہیں جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن بنا دی ہے، جہاں پہ بڑے ڈسپیوٹس کو، ملکوں کے ڈسپیوٹس کو یا بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز کے ڈسپیوٹس کو، ان کے ایشوز کو ایسی جگہوں پہ ایڈریس کیا جاتا ہے. وہی بات ہے، ریزلٹس ہیں، لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو that was basically the whole theme of arbitration. And then subsequently in the previous lecture we have concluded arbitration. اور arbitration میں ہم نے duties, misconduct کون سے arbitrator کے possible ہے, and then subsequently the procedure was a smaller one slide. باقی تو ہماری duties اور misconduct سے متعلق ہم نے studies کی تھی. Today we will start negotiable instruments. اس کی پروننسیشن، پراپر پروننسیشن ہے وہ یہی ہے، نیگوشیٹیبل. بعض دفعہ میں نیگوٹیٹیبل بھی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اور وغیرہ. تو نیگوسیشن نا، نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس، that is one. Negotiable instruments 1. We will have 2 lectures. ایک آج ہوگا ہمارا لیکچر negotiable instruments کا، and then subsequently at some later stage کوشش کریں گے کہ اس کو، آپ کو تو خیر اکٹھا دونوں ہی ملیں گے، جو negotiable instruments سے متعلق جو لیکچرز ہیں آپ کو تو اکٹھا ملیں گے. میری کوشش ہوگی کہ اس کو جلد از جلد اس کو ختم کریں، تاکہ پھر ہم اپنے لاسٹ ٹاپک پہ یا سیکنڈ لاسٹ اور سب سے بڑے ٹاپک پہ آ جائیں، کمپنی لاء کے حوالے سے پڑھ رہے ہوں. ہمارا یہ لیکچر نمبر 23 ہے. 23 and 24 are negotiable instruments, and then 25 to 30 کمپنی لاء کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس کے بعد بھی ایک آدھ کوئی چھوٹے سے 31 32 چھوٹے موٹے سے اور ٹاپک کریں گے، اور پھر ہمارا یہ جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ابھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کورس ختم ہو جائے گا. اس وقت تک ذرا حوصلہ کریں اور بیٹھیں اور توجہ کریں.
جو لا ہمارا کنسرن ہے وہ ہے 1881 نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881. ہوا کیا تھا ان 1878 یو ایس میں بعض جو ایک انہوں نے نیو یارک میں ایک کانفرنس بلائی, وہاں کے جو لیڈنگ لائرز تھے ان کو بلوایا, ان کو دعوت دی, ریکویسٹ کی کہ there were certain issues regarding the business ethics over there. People were paying not in the currency, but of course لکھ کے دے دیا ہے کہ بھئی یہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں تو اس کی کیا ویٹیج ہے اور کیا ویٹیج نہیں ہے, کہ ہزار بار لکھ کے دینے کی صورت میں, کمٹمنٹس کی صورت میں, بلکہ کمٹمنٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کمٹمنٹ لوگ کر لیتے تھے کہ ہم پیمنٹ کرتے تھے, پیمنٹ کرتے بھی تھے, اس کو کسی لیگل فریم ورک میں لے کے آنے کی ضرورت محسوس ہوئی. تو اگلے 2 سالوں میں اس پہ ان لائرز نے کمیٹیز بنائی, ان کمیٹیز نے ڈسکشن کی, اس پہ انہوں نے مختلف بزنس مین سے بھی ملے اور ایک بھاری بھرکم کام کیا, اس کا ہوم ورک کیا, اور پھر 1879 میں انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ایک پروپوزل بنا کے دیا کہ دے شوڈ ہیو ٹو بی این ایکٹ, جو کہ مشہور ہو گیا تھا نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کے نام سے. اور وہ جو کانگریس تھی, یو ایس کانگریس, انہوں نے اس کو پھر دیکھیں واضح رہے, دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, کوئی اور آرگن, کوئی اور ادارہ کسی بھی جگہ پہ قانون سازی نہیں کر سکتا. قانون سازی کے اختیار اس ملک کی پارلیمنٹ کو حاصل ہے. تو یو ایس کی پارلیمنٹ کا نام کانگریس اور سینٹ ہے. ان لوگوں نے کانگریس کو انہوں نے سبمٹ کیا تھا کہ جی اب آپ اس پہ قانون سازی کریں. کانگریس نے اس تمام جو متھ تھی ان لائرز کی, اس کو ایکنالج کیا, ایکسپٹ کیا, اینڈ دین سبسیکوینٹلی ایک لا بنا دیا فار دا پیمنٹ ادر دین دی کرنسی, فار دا فیوچر پیمنٹ. دیکھیں کرنسی پیمنٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ, فیوچر پیمنٹ اور ہو جاتی ہے نا. فیوچر پیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بعد کے آنے والے کسی دن میں پیمنٹ کر رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں فیوچر پیمنٹ. اگر آپ بارٹر کر رہے ہوں, بارٹر آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے, بارٹر کیا ہے؟ بارٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنا گھر بیچنا ہے, ایک آدمی نے اپنا گھر بیچنا ہے, دوسرے آدمی نے اپنی زمینیں بیچنی ہیں. تو یہ بیچنا تھا ₹1,00,000 کا, یہ بیچنا تھا ₹1,00,000 کا, اس کو چاہیے تھا گھر, اس کو چاہیے تھی زمینیں. ایونچولی ان دونوں لوگوں نے ایکسچینج کر لیا, اس کو کہتے ہیں بارٹر. آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے, ظاہر ہے بزنس کے اسٹوڈنٹ سے آپ لوگوں کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہوگا. تو یہ کس چیز کہ اس طرح بھی پیمنٹس کا طریقہ کار پاسبل ہے, لہٰذا انہوں نے صرف پیمنٹس کر سکتے ہیں. لیکن یہ امیجیٹ پیمنٹس ہیں, اسی وقت ہونے والی پیمنٹس ہیں, اسی وقت ہونے والی ادائیگیاں ہیں, بے شک زمینوں کی صورت میں ہو یا جانوروں کی صورت میں ہوگی. جی 400 بھینسیں دے دیں اور آپ نے ایک زمین ویسے خرید دی اس کے اگینسٹ, وہ بھی امیجیٹ. فیوچر پیمنٹس نہیں ہے شامل. نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا سبجیکٹ جو ہے وہ فیوچر پیمنٹ ہے. آئندہ آنے والے وقت میں اگر کسی آدمی نے پیمنٹ کرنی ہو تو وہ کیسے پیمنٹ کرے گا, اس کو کہتے ہیں, یہ اس کا مین تھرسٹ ہے. جناب ہم پہنچے تھے کانگریس اور کانگریس کی ایکسیپٹیبلٹی, کانگریس سینٹ کی ایکسیپٹیبلٹی کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی یہ ٹھیک ہے, دس از ایکسیپٹیبل وے فار پیمنٹ even in the eyes of law. And then subsequently
یہ چیز پروگریس ہوئی تھرو آؤٹ دی ورلڈ، اور یو کے نے، اس وقت کے یو کے نے، برطانیہ عظمیٰ انہوں نے ایکسپٹ کی، اینڈ دین سبسیکوینٹلی پاکستان نے بھی جب آزادی ملی ہے پاکستان نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا، اور جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے اس نے بھی نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس کو ایکسپٹ کیا ہے، اور اس چیز کو اگر کوئی آدمی فیوچر پیمنٹ تھرو نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس کرے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ آپ کے اس کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیٹ از اے سیکنڈ امپورٹنٹ کوشچن۔ فرسٹ امپورٹنٹ کون سا تھا ویسے؟ سیکنڈ امپورٹنٹ کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو دیکھیے، if you are getting into the business, if you are starting your practical life sooner، اور اگر آپ فردر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حالت میں، اور ہم تو اپنے بزنس کی بات کریں گے کہ اگر آپ نے ایک فرم بنا لی ہے اور فرم بنانے کے بعد آپ اس کو مزید پروگرس پہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیش اویلیبل ہو۔ بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ملک میں رائج بھی ہے، ایکسیپٹیبل بھی ہے، اٹ از آبزروڈ ٹائم اینڈ اگین، کہ آپ نے کسی جگہ پہ، جیسے ٹینڈر کا کاروبار کہتے ہیں عام طور پہ، ٹینڈر کا کاروبار یہ ہے کہ کسی ایک کمپنی نے، سے پاکستان اسٹیل نے کہا کہ ہمیں کمپیوٹر چاہیے، آپ نے، پاکستان اسٹیل نے کہا کمپیوٹر چاہیے، آپ نے مارکیٹ سے کمپیوٹرز لیے، پاکستان اسٹیل کو دے دیے، انہوں نے آپ کو پیمنٹ کی، پیمنٹ آپ نے آپ کے پاس مطلب آپ کے پاس پیمنٹ ہو گئی۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کے پاس کیش ہو تاکہ آپ کمپیوٹرز خرید سکیں۔ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یو کین گو ٹو دی وینڈرز، ڈفرنٹ وینڈرز یا جو امپورٹرز ہیں، سپلائرز ہیں، ان سے کہیں بھائی مجھے ٹینڈر مل گیا ہے پاکستان اسٹیل کا، میں کمپیوٹرز بیچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کمپیوٹر دیں، ادھار پہ دیں، بہت زیادہ ادھار چلتا ہے بزنس میں، آپ مجھے ادھار دیں، میں ان کو پیمنٹ کرتا ہوں، جب میں ان کو پیمنٹ کروں گا پاکستان اسٹیل مجھے پیمنٹ دے گی، میں اپنا حصہ رکھ لوں گا، باقی آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ انڈرسٹینڈیبل؟ تو باقی افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو کمپیوٹر دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ایشورٹی ہے؟ دس از دی ایشورٹی وچ از نون ایز نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس۔ یہ اگر آپ ایشو کر سکتے ہیں، اگر یہ آپ دے سکتے، اور جو کہ دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کو پیمنٹ مل جائے گی۔ جو باقی لوگ ہیں، جو آپ کے وینڈرز ہیں، جو آپ کو کمپیوٹر سپلائی کر رہے ہیں، ان کے پاس نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس کی اتھارٹی ہوتی ہے، یہ اتھارٹی بینکنگ سسٹم ایکسپٹ کرتا ہے، دین سبسیکوینٹلی یہ جو پیمنٹس کا پروسیجر ہے یہ کورٹس میں ایکسپٹیبل ہے۔ اگر کسی وقت میں کوئی ایسا شخص ڈیفالٹ کر جائے تو ان لوگوں کے پاس لکھا ہوا کاغذ وہ بھی لے جا کے پیش کر سکتے ہیں عدالت میں، جناب اس آدمی نے مجھے پیسے دینے تھے، اس نے ابھی تک پیسے نہیں دیے ہیں، کمپیوٹر سے سپلائی کرنی ہے پاکستان اسٹیل کو، ہم سے کمپیوٹر لے کے اس نے پیمنٹ کرنی تھی، وہ پیمنٹ ابھی تک نہیں کی ہے۔ تو عدالتیں ایسے معاملے کو ریکگنائز کرتی ہیں تھرو نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881۔ یہ فگر بڑا مزے کا لگتا ہے، 1881، یاد بھی رہے گا آپ کو، اس طرح اگر آپ کبھی یاد رکھیں 1881۔ پاکستان میں جو چیزیں نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس کے تحت ایکسپٹیبل ہیں وہ 3 طرح کے انسٹرومنٹس ہیں۔ یہ جو ہے نا جی، جو لکھے ہوئے ہیں پرومسری نوٹ، بل آف ایکسچینج، چیک، اس کو لیگل لینگویج میں اور ایون بینکنگ لینگویج میں اس کو انسٹرومنٹس کہتے ہیں۔ یہ انسٹرومنٹس ایکسپٹیبل ہے، 3 طرح کے اور بھی کچھ طرح کے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ 3 طرح کے جو انسٹرومنٹس ہیں یہ ایکسپٹیبل ہے۔ پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج پہ آج ہم تھوڑا تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ چیک کیا چیز ہوتی ہے؟ چیک کے لیے
ہم اگلی آنے والے سیٹنگ میں بیٹھیں گے. ویسے تو ایک عام سا آپ لوگوں نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ چیک کیا ہوتا ہے, بینکنگ چیک کیا ہوتا ہے. ہم بینک کے ایشو کردہ چیک کی بات, بینک کو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو پیمنٹ کرنی ہے, ایک آدمی جو اپنے اکاؤنٹ میں اپنے بینک کو ایک چیک لکھ کے دیتا ہے کہ جناب یہ مسٹر بی کو پیمنٹ کر دیں, تو دیٹ از اے سمپل چیک. وہ ہم اس کو بہرحال تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. اس وقت تو ہم بات کر رہے ہیں پرومسری نوٹ کی اور بل آف ایکسچینج کی. یہ دو کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پرومسری نوٹ جناب اس کو ذرا توجہ کیجئے گا, یہ آپ کی اسکرین پہ سامنے آ گیا ہے. پرومسری نوٹ کیا چیز ہے؟ It is with reference to rupees A, B, C, D, E, F, بلکہ 0000 کوئی پیمنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, 10 لاکھ روپے کی بات ہے, یا سے we are talking about 2.5 million اور 2.6 million یا whatever is the amount. یہ والے پیمنٹ جو ہے وہ اوپر جو لیفٹ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کے لیفٹ موسٹ کارنر پہ لکھا ہوا جو روپیز ہے, اس کے بعد کس شہر میں لکھا گیا ہے اس کا یعنی ایڈریس. دس از ناٹ اونلی دا سٹی بٹ دا ایڈریس, یہ کہاں پہ پرومسری نوٹ بنایا گیا ہے, اینڈ دین سبسیکوینٹلی دا ڈیٹ اوور دیئر, کس تاریخ کو لکھا گیا. اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ آن particular date, particular month, particular day or particular year, I, ABC, anyone, Mohammad Nazir, promises to pay Mr. XYZ, Zishan Tariq, anyone. اے بی سی اور ایکس وائی سی امیجنری نام ہے, ہم یہ اور اسی طرح جتنے ایکس ہیں یہ بھی جو لکھا ہے ٹریپل ایکس اور 4x اور وغیرہ, یہ بھی ہمارے امیجنری نیمز ہیں. سم آف روپیز دس مچ, آئی آن پرٹیکولر ڈے, آئی کون؟ اے بی سی. آن فلاں ڈیٹ آئی اے بی سی پرومس ٹو پے مسٹر ایکس وائی زی سم آف روپیز بلا 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 2.8 ملین روپیز دینے دوں گا. اس کے نیچے دیکھیے گا لکھا ہوا ہے اے بی سی از کیپٹل, جو کہ اوپر بھی ہم نے لکھا ہوا ہے آئی اے بی سی, تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی کا نام ہے, محمد نذیر لکھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر جو اسمالر اے بی سی لکھا ہوا ہے وہ محمد نذیر کے سگنیچر ہیں. فالو کر رہے ہیں جی میری بات؟ دس از اے سمپل تھنگ. جو کنفیوز آپ کو کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو کیپٹل اے بی سی لکھا ہوا ہے. اچھا, ایک بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہوتی ہے جب آپ چھوٹے بچوں کو اب پڑھا رہے ہوں جو اچھے سکولز ہیں, اس میں کیپٹل لیٹرز کو اے بی سی ڈی پڑھتے ہیں, اور جو اسمالر لیٹرز ہوتے ہیں اسے پڑھتے ہیں آ با کا. اچھے سکولز میں ساؤنڈ سکھاتے ہیں, لیٹرز نہیں دکھاتے. اسمالر الفابیٹس میں, اسمالر اے بی سی میں ساؤنڈ سکھاتے ہیں, آ با کا ڈا آ, وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے. اور جہاں پہ کیپٹل لیٹرز لکھے ہوں اس کو بچے اسی طرح سیکھتے ہیں اے بی سی ڈی. سو ہم ان بچوں کی فوٹنگ میں اگر آئیں تو لکھا ہوا ہے سب سے آخر میں کہ اے بی سی جو ہے اس کے سگنیچر ہیں آبا کا. اس نے اپنے سائن کر دیے کہ جی میں فلاں ڈیٹ کو میں کسی دوسرے شخص کو, اس کا نام بھی مینشن ہے, ایک سم آف روپیز اتنا دے رہا ہوں. سمپلسٹ فارم آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. عام طور پہ جب ہم لیگل لینگویج میں بات کر رہے ہوں, لیگل فریم ورک میں بات کر رہے ہوں, تو wherever the name of a person is said, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محمد نذیر اے بی سی, نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ تمام ڈیٹیلز جو سی این آئی سی میں, آپ کے این آئی سی میں, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پہ لکھی ہوں, وہ تمام ڈیٹیل اس اے بی سی کی جگہ پہ آتی ہے. یعنی محمد نذیر ولد رفیق احمد, permanent address if it is required, so present address, CNIC number,
یہ چیزیں جب مکمل ہوں گی تو نیم مکمل ہوتا ہے. وی being the legal aptitude, we find it that this is the complete name. تو اسی طرح جب ہم بات کر رہے ہیں promise to pay Mr. XYZ کو ہم کر لیں جواد خالد son of احمد خالد resident of whatever is the address and then CNIC. یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. بعض حالات میں 5 چیزیں یعنی پریزنٹ ایڈریس بھی لکھا جاتا ہے, لیکن کم سے کم یہ 4 چیزیں جو ہے یہ تو لازمی طور پہ لکھی جائیں گی. یہ لازمی ریکوائرمنٹس ہیں. سٹی جہاں لکھا ہوا ہے آپ کے اسکرین کے ٹاپ سائڈ پہ, وہ دیٹ از دی ایڈریس آف دی ہول ایڈریس سے ہاؤس نمبر یا آفس نمبر, شاپ نمبر, وٹ ایور, کس چیز کا آفس ہے یا گھر کے ساتھ پورا ایڈریس, ہاؤس نمبر, اسٹریٹ نمبر, محلہ کون سا, اینڈ دین تحصیل, ڈسٹرکٹ بھی اگر لکھنا ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سٹی میں شامل کی جائیں گی کہ یہ تمام چیز سٹی ہے. سو دس از پرومسری نوٹ. اس میں ایک آدمی پرومس کر رہا ہے کہ میں ایک پرٹیکولر تاریخ کو کسی دوسرے شخص کو جو جس اماؤنٹ کا میں پرومس کر رہا ہوں وہ اماؤنٹ پیش کروں گا. وہ اماؤنٹ جو ہے وہ میں اس کو وہ دوں گا. آئندہ آنے والی اسی ڈیٹ پہ میں اس کو اتنی پیمنٹ دے رہا ہوں گا. اب اس کی ذرا دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کون کون سی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ. یہ وربل نہیں ہو سکتا, یہ اورل نہیں ہو سکتا. جو آپ کی پرومسری نوٹ ہے اٹ ہیز ٹو بی ان رائٹنگ. In writing is a very interesting thing. You are having some affidavit for it. I mean, stamp paper پہ لکھ کے دے رہے ہیں, اس کو بیان حلفی کے طور پہ لکھ کے دے رہے ہیں جس کو affidavit کہتے ہیں, یا آپ promissory note اپنے کسی سادے کاغذ پہ جو بالکل وائٹ پیج ہوتا ہے یا لائنوں والا کاغذ اس پہ لکھ کے دے رہے ہیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیشتر علاقوں میں جو تقریباً سارے پاکستان میں جو اسٹامپ پیپر وہ پیلے سے رنگ کا, ہلکا سا پیلے سے رنگ کا کاغذ ہوتا ہے, اس پہ لکھا جاتا ہے. آپ اس پہ لکھ رہے ہیں. پھر یہ لکھوانے کے بعد کیا آپ اوتھ کمشنر سے یا جو نوٹری پبلک, دو لوگ اس کو اسٹیمپ کرنے کے اتھارائز ہوتے ہیں, نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر, ایز دا کیس میں بھی, آپ کیا اس کو اسٹیمپ بھی کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے, کیا آپ اس کے اوپر وٹنس بھی کسی کو ڈلوا رہے ہیں یا نہیں ڈلوا رہے. یہ ایک ڈیفرنٹ کلاس ہے. آپ یہ کرانا چاہیں تو جتنا مرضی کروائے جائیں, جو مرضی چیزیں لکھوائے جائیں, اس آدمی کی جائیداد اپنے نام پہ لکھوا رہے ہوں, ساتھ ہی کہ اگر پیمنٹ نہیں کی تو میں فلاں کام کروں گا. پرومسری نوٹ جو ہے مطلب جو مرضی چاہیں لکھوا لیں اس کے اوپر. پرومسری نوٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. پرومسری نوٹ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت مختصر ہے. فلاں تاریخ کو میں نے پیسے دینے ہیں, فلاں تاریخ کو مسٹر بی کو میں نے پیسے دینے. دس از اٹ. میں سائن کروں گا اور اپنا نام لکھوں گا, اتنے پیسے دینے یہ لکھوں گا. یہ پرومسری نوٹ ہے. کیونکہ ذکر دس از دی ہول ریکوائرمنٹ آف پرومسری نوٹ. تھوڑا سا اس میں کیونکہ ذکر آیا ہے اسٹیمپ پیپر کا, تو وہ اس کے لیے ایک اور قانون ہے. اب میں پرومسری نوٹ سے ذرا سا سائڈ پہ آپ کو کر رہا ہوں, اس جگہ پہ پرومسری نوٹ چھوڑ رہا ہوں, اور ذرا سے بعد ایک اور قانون ہے اسٹامپ پیپر ایکٹ. اس کے تحت اسٹامپ پیپر ایشو کیے جاتے ہیں,
اور پھر ایک پراپر پروسیجر ہے جس کے تحت بعض افراد ایلیجبل ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ پاکستان میں بعض وکیل حضرات جو ہے وہ اوتھ کمیشن یا نوٹری پبلک بن جاتے ہیں کہ ہم اس کو نوٹرائز کریں گے. اس کے علاوہ بھی افراد ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں, وکیل ہونا ضروری نہیں ہے. تو وہ اور پھر یہ دیٹ از فار دی ایشورنس کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے, ایسا کوئی کاغذ لکھا گیا ہے. موٹی سی بات جو ہے وہ یہ کہ ایسا کوئی واقعہ لکھا گیا ہے. یعنی جب آپ جاتے ہیں اور آپ کو چاہیے ہوتا ہے اسٹیمپ پیپر, دین یو گو ٹو اے پرسن جو کہ اسٹیمپ وینڈر کہلاتا ہے. آپ اس کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ جناب مجھے ایک اسٹیمپ پیپر دے دیں اس مالیت کا. یہ آپ کو اپنے پاس سے ایک اسٹیمپ پیپر نکال کے دے دیتا ہے اور اندراج کرتا ہے اپنے رجسٹر میں. لکھتا ہے کہ جی مسٹر اے آیا تھا اور اس نے ایک اسٹامپ پیپر ایشو کرایا ہے, اس مقصد کے لیے ایشو کرایا ہے. اور ساتھ ہی وہ مسٹر اے سے کہے گا بھائی صاحب آئی ڈی کارڈ دیں, آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیل لکھے گا اور کہے گا سائن کر دیں. یہ تو ہے پہلا اسٹیپ. اس کے بعد آپ کو وہ اسٹامپ پیپر حوالے کر دے گا. اسٹامپ پیپر حوالے کرنے کے بعد you walk around, you go to the you have a print on it, اور یا پھر آپ ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں اپنے جو اسٹامپ ہے اس کو ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں اس پہ کسی بھی جیسی ضرورت ہو اس کے حساب سے اوتھ کمشنر کے پاس, یا پھر آپ جاتے ہیں نوٹری پبلک کے پاس. یہ دو لوگ ہیں, ان سے کہتے ہیں صاحب یہ میرا اسٹامپ پیپر ہے, اس کو آپ ویٹنگ کر دیں, اس پہ آپ اسٹیمپ لگاتے ہیں. دیٹ از پرسن نمبر 2. پرسن نمبر 1 اسٹیمپ وینڈر, نمبر 2 جو ہے وہ اوتھ کمشنر یا نوٹری پبلک ہوتا ہے. ان دو میں سے ایک آدمی سے آپ ویٹنگ کراتے ہیں, دونوں سے نہیں کراتے. نوٹری پبلک اوتھ کمشنر میں سے ایک آدمی ویٹنگ کرے گا, اس کو آپ ویٹنگ کے لیے جاتے ہیں, اس کو پڑھتا ہے. پڑھنے کے بعد جو پھر یہ اپنے رجسٹر میں لکھتا ہے. ہم صرف نوٹری پبلک کی بات کرتے ہیں, نوٹری اور یہی کام اوتھ کمشنر بھی کرتا ہے, اس لیے میں بار بار نہیں بتا رہا. سب سے پہلے تو آپ چلے گئے اسٹیمپ پیپر والے کے پاس, اس سے لینے کے بعد آپ نے سارا اندراج کر لیا, پھر آپ چلے گئے نوٹری پبلک کے پاس یا اوتھ کمشنر کے پاس. نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر نے اپنے رجسٹر میں سیکنڈ رجسٹر میں اندراج کیا کہ میرے پاس آئی تھی جناب, ایک آدمی آیا تھا مسٹر اے. مسٹر اے نے ایک اسٹیمپ پیپر میرے پاس لایا ہے, ظاہر اتنی تفصیل نہیں تھی لیکن اسٹیمپ پیپر لایا ہے جس میں 1 2 3 4 شرائط لکھی ہوئی ہے. زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, 1 2 جو اس کو موٹی موٹی شرائط سمجھے, جو وہ سمجھے کہ اگر صرف ایفیڈیوٹ ہے تو ایک ایفیڈیوٹ کے لیے کاغذ آیا تو وہ کاغذ جو ہے وہ میں نے اس کو اسٹیمپ کر دیا. اور ساتھ ہی آپ سے انگوٹھا بھی لگوائے گا اپنے رجسٹر پہ کہ جناب آپ اس پہ ذرا اسٹیمپ اپنا انگوٹھا لگائیں کہ آپ کو میں نے یہ ویٹنگ کر دی ہے. اتھینٹسٹی بنتی ہے. 2 ان نون لوگ, ایک اسٹیمپ وینڈر اور سیکنڈ ون ان نون آدمی ہے, اور سیکنڈ وہ جو کہ آپ کا نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر ہے. وہ ان نون افراد سے آپ نے اپنے اسٹامپ کی جب آپ نے وڈرا کرایا اس کے بعد اس کی ویٹنگ کرائی, یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے کوئی کام سر انجام دیا ہے. اب آپ یہ انکار نہیں کر سکتے کہ صاحب مجھے تو پتہ نہیں ہے, میں نے تو سادے کاغذ پہ سائن کیے تھے, میں نے سائن ہی نہیں کیے تھے اور مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آ گئے, سائن بھی میرے نہیں ہیں. چانسز آپ کے جھوٹ بولنے کے کم ہو جاتے ہیں. تو جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے, واپس آتے ہیں ہم پرومسری نوٹ پہ. جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مسٹر بی کو فلاں تاریخ کو اتنے پیسے دینے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص فارمیٹ بھی نہیں ہے جملہ لکھنے کا,
پہلے تاریخ بھی لکھ سکتے ہیں, واپس آتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گا, پہلے لکھ سکتے ہیں آن فلاں ڈیٹ, یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں یعنی اے بی سی پرومس ٹو پے, لفظ پرومس ہونا ضروری ہے, پرومس ٹو پے اتنا, پرومس ٹو پے دس مچ اماؤنٹ, میں سارے فارمیٹ چینج کرتا ہوں, دس مچ اماؤنٹ آن پرٹیکولر ڈے ٹو مسٹر فلانا. 4 ریکوائرمنٹس اس پہ ہونا, اور پھر سبسیکوینٹلی سائن. جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس پہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, بغیر کسی فارمیٹ کے, جس مرضی فارمیٹ پہ لکھ رہے ہوں. ایک ڈیٹ آ گئی ہے جی, ایک اس آدمی کا نام جو پیئی ہے, جو پے کر رہا ہے, اس آدمی کا نام جو ریسیور ہے, جس کو پیمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ اماؤنٹ جو دی جا رہی ہے. یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں, تب وہ پرومسری نوٹ بنتا ہے. کوئی پرٹیکولر فارمیٹ نہیں ہے, پرٹیکولر ڈرافٹ نہیں ہے کہ کس طرح لکھا ہے اور کس طرح نہ لکھے, لیکن یہ 4 چیزیں ہونا, مینشن ہونا ضروری ہے. اینڈ دین سبسیکوینٹلی جو آدمی پے کر رہا ہے اس کے سائن ہونا ضروری ہے. صاحب بات کر رہے تھے کہ اٹ ہیز ٹو بی ان رائٹنگ, یہ وربل یا اورل نہیں ہو سکتا ہے, اور اس میں ایک پیمنٹ کا ایکسپریس پرومس ہو, واضح طور پہ بتایا ہو کہ میں پرومس کر رہا ہوں پے کرنے کا. یہ نہیں ہو کہ اٹ از آف ڈیپلی کنسرن دیٹ ہی شوڈ بی پیڈ, ایسا نہ لکھا ہو. آئی ہیو اے ڈیپلی کنسرن دیٹ بی شوڈ بی پیڈ ان اے پرٹیکولر ڈیٹ, اس طرح کا ایمبیگوٹی نہ ہو. ہی شوڈ بی پیڈ نہیں, آئی پرومس ٹو پے مسٹر بی, یہ لکھا ہونا چاہیے. تو ایکسپریس پرومس ہو, کلیئر کٹ ایکسپریسو پرومس ہو کہ اس کو پیمنٹ کرنی ہے. اور نمبر 3, انکنڈیشنل پیمنٹ کرنی ہے. اٹ از ناٹ لائک دس کہ جی اچھا پھر میں اس کو دیکھوں گا کہ میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہوئے تو میں اس آدمی کو پیسے دوں گا, اور پھر نہیں, اٹ ہیز ٹو بی انکنڈیشنل. یا آپ یہ لکھ دیں کہ میں پرومس کرتا ہوں مسٹر بی کو پیمنٹ کرنے کے لیے, سبجیکٹ ٹو کہ مجھے پیمنٹ ہو رہا ہے تو میں آگے پیمنٹ کر دوں گا بی کو, وہی اسٹیل مل مجھے پیمنٹ کرے گی تو میں پیمنٹ کروں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسٹیل مل آپ کو پیمنٹ کرے یا نہ کرے, آپ نے آگے پیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ آپ نے ایک پرومسری نوٹ لکھا ہے آئندہ آنے والے وقت میں مسٹر بی یا آپ کے وینڈرز کو پیمنٹ کرنے کے لیے. اب آپ اس کو کنڈیشن نہیں لگا سکتے کہ جی جو آپ کا جس کو آپ نے سپلائز کی ہیں, جس کو آپ نے آپ نے تو ادھار پہ مال لے کے دیے نا پاکستان اسٹیل کو, جو کمپیوٹرز ہیں وہ تو آپ نے ادھار پہ لے کے دیے. تو ان آدمیوں کی پیمنٹ میں اس وقت کروں گا جب پاکستان اسٹیل مجھے پیمنٹ کرے گا تو میں آگے پیمنٹ کر رہا ہوں گا. نہیں, اس کا نو کنسرن وٹس ایور, پاکستان اسٹیل آپ کو پیمنٹ کرے یا نہ کرے, لیکن آپ نے آگے ڈسپرس کرنا ہے, آپ نے تو آگے پیمنٹ کرنی ہے. تو انکنڈیشنل آپ کا پرومس ہونا چاہیے پیمنٹ کرنے کا. یہ ایک مسٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, لیگل لینگویج میں آدمی کا کنسرن ایشو ہوتا ہے ود دا ورڈز ہی از یوزنگ. لائک وی اسٹارٹ جو مینٹل بندوں کے حالات ہیں, یعنی it starts with I may, I shall, I will, I must. So signature of the maker is must. اس نے سگنیچر کرنے ہی کرنے ہیں, تبھی وہ پرومسری نوٹ بنے گا. اگر سگنیچر نہ کرے تو وہ پرومسری نوٹ نہیں کہلائے گا. تو پرومسری نوٹ پہ اس کے سگنیچر ہونا دیٹ از مسٹ. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شخص اس کا میکر ہو سکتا ہے پیمنٹ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی انسٹرومنٹ پہ کہیں جی کہ وی اے بی سی ایکس وائی زی ول پے ڈی ای ایف سم آف فلانا, یعنی ایک پرومسری نوٹ پہ میکر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, اس کے بنانے والے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. میکر اور میکرز مسٹ بی سرٹن, جنہوں نے پیمنٹ کرنی ہے وہ سرٹن لوگ ہوں اور یقینی طور پہ ہوں. یعنی
सर्टेनिटी कैसे आएगी? सर्टेनिटी से मुराद ये है कि अगर एक कंपनी ने पेमेंट करनी है, आई कंपनी का नाम कोका कोला बॉटलर्स शैल पे मिस्टर एक्स वाई जी अ सम ऑफ रुपीज फलाना, तो ये नहीं बल्कि आई कोका कोला बॉटलर्स थ्रू our duly assigned agent Mr. ABC hereby promise to pay Mr. LMN a sum of rupees इतना. क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज नॉट द होल कंपनी यूज्ड टू पे द अमाउंट, बल्कि कौन शख्स पे कर रहे हैं उसको मेंशन करना चाहिए कि हमारा मार्केटिंग ऑफिसर जो है मिस्टर एबीसी, कोका कोला बॉटलर्स का मार्केटिंग ऑफिसर एबीसी विल पे. कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है. मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा कि सिर्फ आप ये कहें कि जी ये मार्केटिंग ऑफिसर ही पेमेंट करेगा, जीएम नहीं कर सकता या उसको कोई गार्ड नहीं कर सकता. एनीवन कैन मेक द पेमेंट, लेकिन सर्टेनिटी होनी चाहिए है, पता हो कि कौन आदमी जो है वो पेमेंट कर रहा है. जिस आदमी को नंबर नेक्स्ट जो है, जिस आदमी को पेमेंट करनी है पेई, वो भी सर्टेन होना चाहिए. इसी तरह यानी अगर मिस्टर ए यानी आई प्रॉमिस टू पे कोका कोला बॉटलर्स, तो कोका कोला बॉटलर्स नहीं है, कोका कोला बॉटलर्स आई विल पे कोका कोला बॉटलर्स थ्रू व्हाटएवर अ सम ऑफ रुपीज इतना, तो थ्रू भी पता होना चाहिए किसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, वो चीज क्लियर हो. यानी पेमेंट जिसको हो रही है, जो रिसीवर है जिसको अदायगी करनी है, वो इट हैज टू बी सर्टेन, क्लियर होना चाहिए. जो पेमेंट कर रहे हैं दैट हैज टू बी सर्टेन कि जी इतनी पेमेंट कर रहे हैं. ये नहीं लिख सकते कि जी मैं जनाब इस दफा जो मुझे फसल हासिल होगी वो सारी मैं बतौर पेमेंट दे दूंगा या उसका 30% पेमेंट कर दूंगा. और भाई फसल कितनी हासिल होनी है ये तो सर्टेन नहीं है. अगर देखिए ना, बड़ी आसान सी बात है, अगर ये फसल किसी शख्स के अपने लिए हो तो वो उस पर बहुत मेहनत करेगा, और अगर उसे ये लिख दिया कि जी इस पेमेंट का मैं ये फसल हासिल होने वाली आमदनी वो मिस्टर बी को दे दूंगा, तो इतनी मेहनत नहीं करते, इसका मतलब है फसल बुरी होगी. तो इसीलिए सम ऑफ मनी लिखा जाता है कि इतने रुपए मैंने देने हैं. मैं आपसे साइकिल खरीद रहा हूं, डील ये है कि मैं आपसे साइकिल खरीद रहा हूं, उसके अगेंस्ट अब जो मेरा भैंस का बछड़ा होगा वो मैं आपके हवाले कर दूंगा, ये पेमेंट है. ओके ठीक है. अब सवाल ये है कि बछड़ा क्यों होगा, बछड़ी क्यों नहीं होगी, या बछड़ी लिखी है और बछड़ा हो रहा है, तो फिर आपके व्हाट विल यू डू, क्योंकि आपने तो बड़ा सिंपल लिखा है, उसका होने वाला बच्चा मैं आपके हवाले कर दूंगा साइकिल के अगेंस्ट. सो हाउ कैन इट पॉसिबल नाउ. अब तो वो आप बात कर रहे थे मेल की, इट वाज अ फीमेल, जो पैदाइश भैंस क्या हुई है वो फीमेल है या फिर वो मेल है, और आपने सर्टेनिटी नहीं की कि आप किस तरह की पेमेंट कर रहे हैं. जो पेमेंट हो इट हैज टू बी इन द लीगल मनी ऑफ द कंट्री. पाकिस्तान ऑलमोस्ट सिवाय एक मुल्क के सारे दुनिया को रिकग्नाइज करता है कि बाकी सारे मुल्क हैं, एग्जिस्ट करते हैं. लिहाजा उन मुल्कों की जो करेंसी है उसमें पेमेंट हो सकती है. वो एक मुल्क कौन सा है जिसकी करेंसी पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है, पाकिस्तान की लीगल मनी नहीं है, वो कौन सा मुल्क है वैसे? चलें, ये भी वो सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि जरा देखिएगा कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तान उस मुल्क को रिकग्नाइज नहीं करता, पहचानता नहीं है, कहता है कि ये मुल्क है ही नहीं है. मुल्क
کا وجود تسلیم نہیں کرتا. تو ایسا کون سا ملک ہے؟ تھوڑا سا سوچئے گا، کیونکہ یہ ایس ایچ آپ کے بزنس لا کا تو سوال ہے، بزنس لا کا ڈائریکٹ کوسچن نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو میں ایک فری کوسچن دیتا ہوں. جسٹ تھنک آف اٹ کہ ایسا کوئی ایک ملک ہے یا نہیں ہے. جناب نیکسٹ پہ آتے ہیں. پلیس، ڈیٹ، نمبر ایٹسٹرا آر ناٹ اسینشلز ان دا لا. جو آپ اسٹامپ پیپر پہ لکھنا، وٹنسز اس کے اوپر لے کے آنا آپ کے پرومزری نوٹ پہ، اس کو آپ نوٹرائز کریں یا آپ اوتھ کمشنر سے ویٹنگ کروائیں اور دیگر تمام باتیں، وہ اسینشلز نہیں ہیں. اسینشل میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی ہیں. 4 چیزیں ہیں: میں کون ہوں، فلاں تاریخ کو فلاں بندے کو پرومس کرتا ہوں پیمنٹ کرنے کا اور اپنے سگنیچر کرتا ہوں. دس از اٹ. باقی آپ جس مرضی طرح کے کاغذ کو استعمال کر رہے ہوں، دیٹ از ناٹ دی ریکوائرمنٹ آف دی لا، دیٹ از ناٹ مسٹ، دیٹ از ناٹ مینڈیٹری کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے ابھی تک دیکھا ہے جو چیزیں آج ہم نے پڑھنی تھی. ایک چیز ہم نے پڑھنی تھی بل آف پرومزری نوٹ، اور دوسرا ہم نے پڑھنا تھا بل آف ایکسچینج. پرومزری نوٹ جو ہے وہ ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا، کچھ نہ کچھ سمجھ آیا. اور آج ہی کی جو دوسرا ٹاپک ہے وہ بل آف ایکسچینج ہے. اب ہم بل آف ایکسچینج کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. بل آف ایکسچینج کی کس سلسلے کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سمجھیں گے کہ یہ بل آف ایکسچینج صاحب جو ہیں یہ کس قسم کے انسٹرومنٹ ہیں، اس پہ ہم کس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب جو دیکھیے گا، اس کو شروع سے دیکھیے گا. اٹ از ویری انٹرسٹنگ، ویری سمپل. اس کا مین تھرسٹ کیا ہے، اس کا مین تھیم کیا ہے؟ اس کا تھیم یہ ہے کہ ایک شخص آن بہاف آف دی ادر شیل پے اے تھرڈ پارٹی. ایک شخص آن بہاف آف دی ادر شیل پے ٹو دا تھرڈ پارٹی. یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے پیمنٹ کرنی ہے لیکن وہ سم ہاؤ اویلیبل نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے پیمنٹ کے ڈے پہ. تو وہ ایک شخص نے پیمنٹ کرنی ہے لیکن کسی وجہ سے اگر وہ شخص پیمنٹ ڈے پہ اویلیبل نہیں ہے، and he knows that he will not be around، تو وہ کیا کرے گا، کسی دوسرے شخص کو اپوائنٹ کر دے گا کہ صاحب آپ میرے اپوائنٹی ہیں اور آپ پیمنٹ کر دیجئے گا مسٹر سی کو. سی کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. سی ہے جس کو ایونچولی پیمنٹ چاہیے. میں اویلیبل نہیں ہوں تو میں آپ کو اپوائنٹ کرتا ہوں اور آپ پیمنٹ کر دیں گے مسٹر سی کو. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئے گا. ویسے ہی اوپر دیکھیے گا کتنی رقم کا ہے، کس جگہ پہ لکھا گیا ہے، کس تاریخ کو لکھا گیا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں کہ ایم این او آن فلاں تاریخ کو آن بہاف آف اے بی سی، ایم این او on behalf of ABC shall pay XYZ a sum of rupees, a particular sum of rupees اتنا. اور جو ایم این او صاحب ہے، ایم این او صاحب جو ہیں، ایم این او صاحب ایکسپٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے میں پیمنٹ کروں گا، اور اے بی سی جو ہے وہ بھی سائن کرے گا انسٹرومنٹ پہ. صرف ایکس وائی زی سائن نہیں کر رہا، ان دو کے سائن ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ٹائم پہ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے اندر بھی ایم این او کا ذکر ہونا، کس تاریخ کو پیمنٹ ہو رہی ہے، اصل میں پیمنٹ کس نے کرنی تھی اور اصل میں کس کو کرنی ہے پیمنٹ اور کتنی پیمنٹ کرنی ہے. دین سبسیکوینٹلی کیونکہ ہم تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہے تو تھرڈ پارٹی کی کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں میں ایکسپٹ کر رہا ہوں، میں پیمنٹ کر رہا ہوں، تبھی تو اس کی کوئی ویٹیج بنے گی نا یار. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے کسی شخص سے کہہ دیا بھائی پیمنٹ کر دو، اور بھائی میں کس طرح پیمنٹ کروں، یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میری عدم موجودگی میں آپ نے بنا دیا. آپ نے یاد ہے نا، آپ نے
میری عدم موجودگی میں کوئی کاغذ لکھ دیا کہ ایکس وائی زی کو پیمنٹ کرنی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو مجھے ایکسپٹ کرانا ضروری ہے, مجھے معلومات دینا کہ جی میں آپ کے بہاف پہ ان کو پیمنٹ کر رہا ہوں, مجھے معلوم, میں اس انسٹرومنٹ کو سائن کروں گا تبھی یہ بل آف ایکسچینج کمپلیٹ ہوگا. دیکھتے ہیں, تھوڑا سا تفصیل سے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا, نہیں ہوگا تو ہم واپس آ جائیں گے. 3 پارٹیز اور 2 پارٹیز, دیکھیے گا جناب اس کے ڈفرینسز کیا ہیں. دیٹ از اگین اے فیوچر پیمنٹ, کسی اور تاریخ کے لیے یہ لکھا جا رہا ہے, یہ اس پرٹیکولر تاریخ کے لیے میں نے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتائی تھی کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے کسی فیوچر ڈیٹ میں. ہم یہ فیوچر ڈیٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں, فیوچر ڈیٹ کی پیمنٹ کا طریقہ کیا ہے, آئندہ آنے والی پرومسری نوٹ میں اور اب بل آف ایکسچینج میں آئندہ کسی تاریخ کو پیمنٹ کرنی ہے. پرومسری نوٹ میں 2 پارٹیز ہیں, جو میکر ہے اور جس کو پیمنٹ ہونی ہے, یہ 2 پارٹیز ہیں. بل آف ایکسچینج میں 3 پارٹیز ہیں, ایک وہ جس کو پیمنٹ ہونی ہے, 2 جس نے ایگزیکٹلی مطلب آن گراؤنڈ جس نے پیسہ پکڑانا ہے, ایک وہ جس نے اصل پیمنٹ کرنی تھی, جو ذمہ دار ہے اوریجنلی پیمنٹ کا, اور پھر وہ آدمی جس نے پیمنٹ کرنی ہے, اب اس نے پیمنٹ ادا کرنی ہے, اور وہ شخص جس کو پیمنٹ دینی ہے. سو 2 پارٹیز اور 3 پارٹیز. پرومسری نوٹ میں آپ نے نوٹس آف پریزنٹیشن نہیں دینا کہ جناب میں آ رہا ہوں صاحب آپ سے پیمنٹ لینے کے لیے, انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے, پرومسری نوٹ کا بتا رہا ہوں, اور اس آدمی نے پیمنٹ لینی ہے. نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ جی میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں آپ کو پیسے لینے کے لیے, تو اب آپ پیسے اپنے تیار رکھیے گا. لیکن اگر ہم بل آف ایکسچینج کی بات کریں اور اصل پیمنٹ کرنی تھی انہوں نے, اور اب یہ صاحب اویلیبل نہیں ہے, انہوں نے شروع سے ہی لکھ کے دے دیا تھا کہ جناب بل آف ایکسچینج کے تھرو پیمنٹ ہوگی اور یہ شخص پیمنٹ کرے گا, اب یہ پیمنٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں, تو کیونکہ پرائم تعلق تو ریسیور کا اس آدمی کے ساتھ ہے نا, لہذا میری بات سمجھ آ رہی ہے, لہذا ان کو ایک نوٹس دینا, نوٹس آف پریزنٹیشن کہ صاحب میں آ رہا ہوں آپ سے پیمنٹ لینے کے لیے, پریزنٹ کر رہا ہوں اپنا بل آف ایکسچینج آپ کو, تو ایک کچھ وقت پہلے, کوئی پرٹیکولر ٹائم نہیں ہے کہ فلاں ٹائم پہ آپ دیں گے اور فلاں ٹائم, کچھ ٹائم پہلے آپ نے ایک نوٹس دے دینا ہے. سوری ہمارا کون سا تھا یار بندہ, ریسیور یہ والا تھا, آپ نے ایک نوٹس دے دینا ہے کہ صاحب میں آپ سے پیمنٹ لینے کے لیے آ رہا ہوں. پرومسری نوٹ میں پرائم لائبلٹی اس شخص کی ہے جو میکر ہے, پرائم لائبلٹی, جبکہ پرائم لائبلٹی ہے نا, اسی نے لکھا ہے پرومسری نوٹ, اسی نے پیمنٹ کرنی ہے ان صاحب کو, تو ان صاحب کی ہی پرائم لائبلٹی ہے. جبکہ بل آف ایکسچینج کی صورت میں اب پرائم لائبلٹی اس آدمی کی ہے جس نے پیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے ایکسپٹ کر رکھا ہے نا یار, کہتے ہیں کہ ہاں میں ایکسپٹ کرتا ہوں, میں نے پیمنٹ کرنی ہے, ایکسپٹ کر رکھا ہے, تو اب یہ پرائم لائبلٹی والے ہو گئے اور ان کی لائبلٹی سیکنڈری ہو گئے. اگر کبھی کوئی کیس اس بارے میں کرنا ہو, اگر ان صاحب نے کوئی کیس کرنا ہو اسی معاملے میں, تو کیا کریں گے, یہ عدالت میں جو پارٹیز بنائیں گے, نمبر 1 پرائم لائبلٹی والا جس کو آپ گارنٹر بھی کہہ سکتے ہیں, گارنٹر صاحب ہوں گے نمبر 1 پہ, اور نمبر 2 پہ ہوں گے جنہوں نے جو اس بل آف ایکسچینج بنانے کے ذمہ دار ہیں, اور وہ صاحب جنہوں نے ایکسپٹ کر رکھا ہے یہ پرائم ہے, اور نمبر 2 پہ آئیں گے جو ذمہ دار تھے. آگے چلتے سب. پرومسری نوٹ میں دیر از, ان دونوں کا امیجیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. امیجیٹ ریلیشن شپ
with pay. اس میں immediate relationship with the guarantor. بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو ایسا لگے گا یار یہ تو وہی بات کی آپ نے ریپیٹ کی ہے. کورٹ میں جب جاتے ہیں ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے. تو امیجیٹ ریلیشن شپ کس سے ساتھ بن گیا؟ پیئر کے ساتھ. اگر فورن نوٹ ہو، فورن نوٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اردو والا فورن نہیں ہے، یہ انگریزی والا فورن ہے. انگریزی والے فورن کا کیا مطلب ہو گیا؟ غیر ملکی اگر پرومسری نوٹ ہو تو بھی اور آپ کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، انصاف نے پیمنٹ کرنی تھی، فورن پرومسری نوٹ تھا، آپ کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، دین آپ نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا. یو گو ڈائریکٹلی ٹو فائل کیس اگینسٹ دا جینٹلمین کہ آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے. اور اگر کوئی فورن پرومسری نوٹ آپ کو مل گیا ہے اور آپ نے اب پیمنٹ لینے کے لیے جانا ہے، پیمنٹ نہیں ملی ہے، دین یو نیڈ ٹو پٹ اٹ ان رائٹنگ. اسے کہتے ہیں پروٹیسٹ کرنا. آپ بتائیں گے کہ جی مجھے پیمنٹ نہیں ملی ہے، آپ انٹیمیٹ کریں گے کہ پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے مطلب سمپل مجھے پیمنٹ نہیں ہوئی ہے بھائی مجھے پیمنٹ کراؤ. ان رائٹنگ بتانا پڑے گا دونوں افراد کو کہ مجھے پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، تو آپ مجھے پیمنٹ کا بندوبست کریں. پروٹیسٹ از مسٹ بفور فائلنگ دی کیس. اس صورت میں پرومسری نوٹ کی صورت میں ہی کین ڈائریکٹلی گو ٹو دا کورٹ. اور اگر یہ بل آف ایکسچینج ہے تو پھر ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ پہلے ایک پروٹیسٹ لانچ کریں گے، ان دونوں کو ایک لیٹر لکھیں گے، ان دونوں کو ایک نوٹس بھیجیں گے، ان دونوں کو انٹیمیٹ کریں گے بھائی صاحب پیمنٹ نہیں ہوئی ہے پیمنٹ کرو. اگر آپ کا پرومسری نوٹ ڈس آنر ہو جائے تو آپ ڈائریکٹلی کیس فائل کریں گے. پروٹیسٹ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹلی کیس فائل کر رہے ہیں. اگر آپ کا پرومسری نوٹ ڈس آنر ہو جائے اور اگر آپ کا بل آف ایکسچینج انصاف نے پیمنٹ کرنی تھی، بل آف ایکسچینج ایسی دو چار چیزیں میرے سے پڑھی انہیں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور انصاف نے ایونچولی آپ کے ہاتھ میں پیسہ رکھنا تھا اور وہ آپ کو پیسہ نہیں دیا، تو آپ نے نوٹس آف ڈس آنر جو ہے وہ دینا ہے دونوں پارٹیز کو کہ جناب وہی پروٹیسٹ ایک طرح کا، یا آپ سمجھ لیں کہ نوٹس کی بات ہو رہی ہے. یہ پہلی صورت جو ہم بات کر رہے تھے وہ ہم بات کر رہے تھے فورن نوٹ کے بارے میں. اب ہم بات کر رہے ہیں لوکل پاکستان میں ہی اگر کوئی پرومسری نوٹ آف بل آف ایکسچینج ہو تو اس صورت میں بھی آپ کو نوٹس آف ڈس آنر دینا پڑے گا. اور اگر یہ فورن بل تھا تو بھی آپ کو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا. اور اگر یہ پرومسری نوٹ تھا تو پھر آپ کو فورن نوٹ پہ بھی، یا لوکل کرنسی تھی، لوکل پیمنٹ تھی تو بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا انٹیمیشن بھیجنے کی، کسی قسم کا بتانے کی کہ یار پیمنٹ نہیں ہوئی ہے. بھائی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پرومسری نوٹ میں یو کین گو ڈائریکٹلی ٹو فائل اے کیس. اینڈ دس از اٹ. ناؤ ان آور نیکسٹ لیکچر دس از اٹ. بس اتنا ہی ہے. ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے اس کی بات کریں گے. نیکسٹ لیکچر از نیگوشیبل انسٹرومینٹس 2، جو کہ ہمارا نیگوشیبل انسٹرومینٹس کا آخری ٹاپک ہوگا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. تو صاحب خیال رکھیے گا، پڑھائیاں کیجیے گا، وہی آپ کا پرائم کام ہے. اب تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آؤ گیا کون سا پرائم اور کون سا سیکنڈری ہوتا ہے. یہ آپ کا پرائم کام ہے، اس پہ توجہ کیجیے گا، اپنی پڑھائی پہ توجہ کیجیے گا. تو جب تک ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اس وقت کے لیے خدا حافظ. انشاءاللہ ملتے ہیں. خدا حافظ جی.